अल्लाह पर तवक्कल की दास्तानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। वो उनके बुढ़ापे की औलाद थे और दुआओं में मांगे गए थे। कभी कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे बोसो किनार भी कर लेते, लेकिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुदा का हुक्म हुआ कि बीबी हाजरा को प्यारे बेटे के साथ एक बयाबा में ले जाकर छोड़ दो। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बीवी बच्चे के हमरा मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए। जब वो मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो वहां एक दरख्त था जिसके नीचे बीवी बच्चे को बिठाया और खुद आबदीदा होकर वापस रवाना हुए। बीबी हाजरा पीछे पीछे जाती थीं और कहती थी कि हमारे हाल पर रहम करो, हमें ऐसे बयाबा में किसके सुपुर्द करके जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा मुहाफिज परवरदिगार आलम है। ये सुनते ही बीबी साहिबा ने कहा कि हस्बी अल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, मुझे अल्लाह काफ़ी है और मैंने उसकी ज़ात पर तवक्कल किया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हसरत से शाम का रास्ता इख्तियार किया और जब ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से बीबी और प्यारा बच्चा नजर न आते थे, वहाँ खाने काबा की तरफ मुँह करके बड़ी आजिज़ी से उनके ईमान और रिस्क के लिए दुआ की। और ये उनका तवक्कल था कि अल्लाह ताला ने उनकी सब दुआएं कबूल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर ऐसा तवक्कल किया और उनकी ज़ौजा ने भी अल्लाह पर भरोसा रखा, जिसके तुफ़ैल एक पूरा शहर वहाँ आबाद हो गया और अहले मक्का पर हर तरह की नेमतें बरस पड़ी। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। ये मौजू है अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन। अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह हमारी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और इत्मीनान ला सकती है। यह हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करने की ताकत दे सकती है। लेकिन अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर यकीन क्या है, ये कैसे करें और इसका क्या फ़वाइद हैं? जब अल्लाह के अंबिया परेशानी में पड़े तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा, फिर अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर भरोसा रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो उन्होंने कैसे अल्लाह पर एतमाद किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर से पार हो रहे थे तो उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा। इसी तरह आज की इस वीडियो में हम आपको अंबिया किराम, औलिया अल्लाह और सहाबा किराम के बेहतरीन वाक़यात बताएंगे कि उन्होंने अल्लाह पर कैसे भरोसा रखा और अल्लाह ने कैसे उनकी मदद की। इन सवालात के जवाबात आज हम अपनी आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, तवक्कल दरअसल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने किसी काम या मामले को किसी के सुपुर्द करने के हैं या ये किसी पर मुकम्मल एतमाद किया जाए। इसलिए अरबी में अल वकील उसे कहते हैं जो दूसरों के काम की निगरानी करे। अल्लाह पर तवक्कल यानी भरोसा करना अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तरीक़े के साथ अल्लाह ताला का हुक्म भी है। कुरान और हदीस में तवक्कल अल्लाह का बार बार हुक्म दिया गया है। सिर्फ कुरान करीम में 7 मरतबा वअलल्लाहि फल्यतवक्किलिल मोमिनून फरमाकर मोमिनों को सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कल करने की ताकीद की गई है। यानी हुक्म खुदाबंदी है कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए। जो भी असबाब मुहैया हों उन्हें उस यकीन के साथ इख्तियार करना चाहिए कि करने वाली ज़ात तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अपनी तवील बीमारी के बाद अल्लाह ताला से शिफायाबी के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पैर को ज़मीन पर मारें। अब गौर करने की बात है, क्या एक शख्स का ज़मीन पर पैर मारना उसकी 20 साल की बीमारी की शिफायाबी का इलाज है? नहीं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये कमज़ोर सबब इख्तियार किया जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उनके ज़मीन पर पैर मारने से पानी का ऐसा चश्मा जारी कर दिया जिससे गुस्ल करने पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की 20 साल की बदन की मुतादिद बीमारियां ख़त्म हो गईं। नाज़रीन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 6 सूरतों में आया है। सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह यूनुस, सूरह साफ़ात, सूरह अल-अंबिया, सूरह अल-क़लम। इनमें पहली 4 सूरतों में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है और आखिरी 2 सूरतों में ज़ुन्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाला कहकर पुकारा गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक अजीम और करीम नबी थे। उनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़माना 784 से 860 क़ब्ल मसीह के दरमियान बताया जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मती था
और ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लिहाजा ये इसराइली नबी थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 28 साल थी तो अल्लाह ने उन्हें मनसब नबूवत से सरफराज किया। उनको आशूरियों की हिदायत के लिए इराक भेजा। ये काफिर और मुशरिक लोग थे। इस कौम का मरकज़ उस वक्त नैनवा था, जिसके वसी खंडरात आज भी दरिया दजला के मशरक़ी किनारे पर आबाद मौसल शहर के ऐन मुताबिक पाए जाते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आशूरियों को वादहू ला शरीक लहू की दावत दी तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को झुटलाया और बुतों की परस्तिश करने से इनकार कर दिया और ऐसे कुफर पर डटे रहे। फिर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। उन्हें धमकियां दी गईं और दावत हक का मजाक उड़ाया। तब यूनुस अलैहिस्सलाम उनकी मुसलसल मुखालफत से मुतासिर होकर कौम से खफा हो गए और उनको 3 दिन में आने वाले दर्दनाक अजाब इलाही की बद्दुआ दे दी। फिर तीसरे दिन आने पर पहले ही आधी रात को बस्ती से निकल गए। दिन के वक्त जब अजाब कौम के शहरों पर पहुंच गया तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, मगर वो ना मिले। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम से नाराज़ होकर चले जाना हिजरत थी, मगर उन्हें इसका हुक्म नहीं दिया गया था। वो अजाब की इत्तला देने के बाद अल्लाह की इजाज़त के बगैर अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। आसार अजाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा इस्तग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह के दस्तूर के जो उसूल बयान किए गए हैं उनमें से एक ये भी है कि अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अजाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर लेता। बस नबी ने उस कौल को मोहलत के आखिरी लम्हे तक नसीहत का सिलसिला जारी ना रखा और अल्लाह के मुकर्रर करदा वक्त से पहले वो खुद हिजरत कर गए तो अल्लाह ताला के इंसाफ ने उस कौम को अजाब देना गवारा ना किया, क्योंकि उन पर हुज्जत तमाम की शराइत पूरी ना हुई। तब उन्हें मुआफ़ फरमा दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फ़रात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन कश्ती समंदर में सुकून से चलती रही। अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने अपने साजो सामान समंदर में फेंक दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम ना हुआ। जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना तो उनको तंबी हुई कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले जाना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के आसार हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्ला और अहले कश्ती उनकी पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में तय किया कि कुरानदाजी की जाए। चुनाचे 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और तीनों मरतबा कुरानदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। जब वो खुद दरिया में कूद गए उस वक्त खुदा ताला ने मछली को हुक्म दिया कि इन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए इनके जिस्म पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो बारगाह इलाही में अपनी निदामत का इजहार किया कि क्यों वो वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर, अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर नैनवा से निकल आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा और समंदर का अंधेरा। अगर वो ये तस्बीह ना फरमाते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। आखिरकार वो अंधेरों में पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा है, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बिलाशुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। जो भी मुसलमान अपनी किसी हाजत में ये दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी ये दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। ये कबूल दुआओं में से एक दुआ है। इब्न हातिम में है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो ये कलिमात अर्श के गिर्द घूमने लगे। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज जगह से आवाज़ आ रही है, लेकिन कान इससे पहले इससे आशना ज़रूर हैं। आवाज़ बहुत ज़ईफ़ है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा, नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है। फरिश्तों ने कहा, वही यूनुस जिसके पाक अमल कबूल शुदा हर रोज़ तेरी तरफ चढ़ते थे और जिसकी दुआएं तेरे पास कबूल थीं। इलाही, जैसे वो आराम के वक्त नेकियां करता था तो उसकी मुसीबत के वक्त उस पर रहम करे। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वो आपको बगैर किसी तकलीफ के समंदर के किनारे पर उगल दे।
روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن، 7 دن، 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتواں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا، یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے رنج کا اظہار کر رہے ہو، جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1,00,000 سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں، ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی؟ اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تجھ کو اس بیل سے انس ہے، جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے؟ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ مناسب نہ تھا وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تب ہی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی خدا تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز میں یہ اقرار کرتے رہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت و تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کوئی شہزادے نہیں تھے بلکہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، لیکن آپ علیہ السلام کی پرورش بادشاہ کے محل میں شہزادوں کی طرح عیش و عشرت میں ہوئی تھی۔ آپ کسی پر ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے اور ہمیشہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک دن اپنی قوم کے ایک فرد کی مدد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے نادانستہ دشمن قوم کے ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جس پر آپ پشیمان ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی کام ہے جو آپ سے انجانے میں سرزد ہو گیا۔ بے شک وہ شیطان صریحاً بہکانے والا دشمن ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی آپ علیہ السلام اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں، پروردگار، بے شک میں نے اپنے نفس کے لیے مصیبت مول لے لی ہے، تو مجھے بخش دے۔ تو رب نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرے دن صبح آپ علیہ السلام خطرے کو بھانپتے اور ڈرتے ہوئے جب شہر پہنچتے ہیں تو شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، بے شک میں آپ علیہ السلام کی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یہ خبر سنتے ہی آپ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے چپکے سے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ آپ علیہ السلام مدین جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور مدین کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ جب آپ علیہ السلام مدین کے ایک کنویں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگوں کی ایک جماعت اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے اور ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام ان عورتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں یوں کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ دونوں کہتی ہیں کہ جب تک یہ چرواہے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام خود ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے ہیں، پھر ایک سائے کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے ہیں۔
پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے سرفراز کیے جانے سے پہلے کی ہے۔ ذرا اپنے تصور میں لائیے کہ شاہی محل میں ناز و نام سے پلا بڑھا ایک نوجوان اچانک اپنا سب کچھ چھوڑ کر خالی تنہا جان بچا کر مصر سے نکلتا ہے، نامعلوم کیسی کیسی مشکلات و تکالیف اٹھا کر صحرائے سینا عبور کرتا ہے، پھر وہ کیسے علاقے میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا نہ کوئی پرسان حال ہے اور نہ کوئی واقف کار ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ ہی روٹی روزی کا کوئی وسیلہ ہے، گویا غربت اور محتاجی و مفلسی کی انتہا ہے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو ان حالات میں ہمت ہار جاتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ سے رجوع کیا، نہ دانستہ قتل کر دیا، اللہ سے معافی مانگی، مصر سے جان بچا کر نکلتے وقت دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ مدین کی طرف رخ کیا اور راستہ نامعلوم ہے، کوئی سنگی ساتھی بھی نہیں، تو فرمایا مجھے امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ اور پھر کئی دنوں تک تھکا دینے والا سفر طے کر کے جب مدین پہنچتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ کے باوجود خدمت خلق سر انجام دیتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور دونوں عورتوں کو بکریوں کو بغیر کسی معاوضے کے پانی پلا دیتے ہیں۔ بکریوں کو پانی پلانے یعنی نیکی کا کام کرنے کے بعد سائے میں جا کر آپ علیہ السلام اپنی زندگی کی سب سے بابرکت دعا مانگتے ہیں، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا معاملہ اگر ہمارے ساتھ پیش آتا تو ہم کتنے فرسٹریشن، ڈپریشن اور ذہنی انتشار کا شکار ہوتے، ہماری کیفیت کیا ہوتی اور ہم کیا کرتے؟ اگر ہم ایسے میں اپنے رب سے مانگتے تو کیا مانگتے؟ دعا کرتے تو کیا دعا کرتے؟ ہم سب خوب جانتے ہیں کہ ہم کیا مانگتے۔ ہم اللہ سے روزی روٹی مانگتے اور سر چھپانے کی جگہ مانگتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہی فرسٹریٹ ہوئے، نہ ہی ڈپریشن یا ذہنی انتشار کا شکار ہوئے، نہ ہماری طرح اپنے رب سے روزی روٹی کا سوال کیا اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جائے پناہ مانگی، لیکن ایک ایسی جامع دعا کی جس میں سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب سے مانگ لیا، فرمایا پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ خیر و برکت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس کا نازل کرنے والا آسمان سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ ایک تہی دست مسافر جنہیں اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، وہاں انہیں فوراً ہی سب کچھ مل گیا، مثلا ملازمت، سر چھپانے کی بہترین جگہ، دیندار خاندان، نیک بیوی اور روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک جلیل القدر ہستی کی صحبت۔ اور بعد میں اس دعا کی برکت سے آپ علیہ السلام نبوت سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہوتی ہے برکت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ملتی ہے، یہ ہوتی ہے برکت جو دعا کرنے سے مل سکتی ہے۔ نیز توکل کرنے والوں کے بارے میں فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر شے کے لیے اندازہ مقرر فرما رکھا ہے۔ سورہ طلاق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسی جگہ سے وہ سب کچھ عطا کر دے جس کا گمان انسانی ذہن کسی طرح کر ہی نہیں سکتا۔ آج بھی جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر جائز کام کے لیے کافی ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم نے جس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت سے سبق لیے ہوئے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے برادران حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیریں کر رہے ہیں تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے جوان پر فریفتہ ہو گئیں۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند کو تیار کیا اور ان کے ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام نے سارے منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سولی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ ساقی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ باقی خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساقی کو فی الفور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو جہاں پر دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کو باتوں باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامنے ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے کر جانے کو کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ اور تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو
چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسوؤں کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے ہیں، آپ ہمیں صدقہ دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا اور آپ علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اتارا اور فرمایا کہ اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹوں نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثنا میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیص پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا اور تمام اہل خانہ میں سے روانہ ہوئے، جہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ صبر و استقامت اور اللہ پر توکل کی عمدہ مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بڑی سے بڑی آزمائش میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ نے انہیں کنویں سے لے کر مصر کے قید خانے سمیت ہر جگہ آزمایا۔ بالآخر اپنے توکل کے بلبوتے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عظیم الشان سلطنت پر حکومت کی۔ دوستو، حضرت مریم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا تو ان کے لیے حکم خداوندی ہوا کہ کھجور کے تنے کو ہلائیں، یعنی حرکت دیں، اس سے جب پکی ہوئی تازہ کھجوریں جھڑیں تو ان کو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی سبب کے بھی کھجور کھلا سکتے تھے، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حکم ہوا کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ چنانچہ حضرت مریم نے حکم خداوندی کی تعمیل میں کھجور کے تنے کو حرکت دی۔ کھجور کا تنا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چند طاقتور مرد بھی اسے آسانی سے نہیں ہلا سکتے، لیکن صنف نازک نے اس کمزور سبب کو اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تازہ کھجوریں یعنی غذا کا انتظام کر دیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں، اللہ پر توکل کر کے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ تیز چھری چلائی گئی، مگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں صرف چند آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ الفرقان آیت 58۔ جب تم کسی کام کرنے کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ سورہ آل عمران۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ الطلاق۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی ذات پر توکل کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کی انتہائی ترغیب دی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی متعدد مقامات پر اللہ پر بھروسہ کرنے کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ احد کی جنگ سے واپس ہو گئے تو راستے میں انہیں پچھتاوا ہوا کہ ہم جنگ میں غالب آ جانے کے باوجود خامخواہ واپس آ گئے۔ اگر ہم کچھ اور زور لگاتے تو تمام مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ارادے سے باخبر ہو کر احد کے نقصانات کی تلافی کے لیے اگلے دن صبح سویرے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ ہم دشمن کے تعاقب میں جائیں گے اور جو لوگ جنگ احد میں شریک تھے صرف وہ ہمارے ساتھ چلیں۔
صحابہ کرام زخمی اور تھکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہمراہ الاسد کے مقام پر پہنچے تو قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک شخص نے مسلمانوں کے حوصلے کا مشاہدہ کر کے اس کے متعلق ابو سفیان کو اطلاع دی اور اسے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ اس سے کفار پر رعب طاری ہوا اور واپس مکہ لوٹ گئے، مگر ابو سفیان نے ایک شخص کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس پر صحابہ کرام بجائے ڈرنے کے بے ساختہ بول اٹھے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہ بہترین کارساز ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ بس آدمی جائز اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر رکھے، شریعت پر عمل پیرا رہے، اللہ کے عذاب و ناراضگی سے ڈرتا رہے، اللہ کی رحمت سے معافی کی امید رکھے، اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ہر ممکن اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، یقیناً بہتری کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا میں توکل بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا مطلب یقین انحصار ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ توکل بنیادی طور پر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے، جو ان نتائج کو قبول کرتا ہے جن کا فیصلہ وہی کرتا ہے، چاہے وہ کیسے بھی نکلیں۔ دعا کی قبولیت کا انحصار آپ کے یقین پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ناظرین، عام زندگی میں بھی توکل کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ایک عورت کہتی کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں کم عمر بچی کی ماں تھی، جب میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کے بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنے اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا جس کا ترجمہ ہے، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس کی دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی، اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ اور جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میرے فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس یا پیسے نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت اور شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور روندھی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح
میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان کے ساتھ لوٹ آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے، تسہیل کے لیے اپنی زبان میں نقل کرتا ہوں۔ فرمایا، سندیلا ہندوستان میں ایک مقام ہے، وہاں کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک مرتبہ امساک باران ہوا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ مخلوق پریشان ہو گئی۔ کئی روز تک استسقاء کی نماز پڑھی گئی مگر بارش نہیں ہوئی۔ آخر مقامی طوائفوں کا ایک گروہ وہاں کے مالدار لوگوں سے آ کر ملا اور عرض کیا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ ہماری بدعمالی، سیاہ کاری اور ہماری نحوست ہے۔ استسقاء کی نمازیں بھی پڑھی گئیں مگر بارش نہیں ہوئی۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بھی میدان میں جمع ہو کر توبہ کریں، لیکن ہماری درخواست ہے جب ہم میدان میں جمع ہوں تو یہ انتظام کر دیجیے کہ وہاں ہمارے پاس کوئی شخص نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہو۔ لوگوں نے ان کے اس جذبے کو سراہا اور اس مقام کو چاروں طرف سے گھیر دیا۔ وہ سب وہاں پہنچی اور سجدے میں پڑھ کر رونا شروع کر دیا اور ندامت کے ساتھ کہا، اے اللہ، یہ ہماری نحوست ہے، ہم بہت گناہ گار اور سیاہ کار ہیں، ہماری وجہ سے مخلوق کو پریشان نہ کیجیے۔ اور کافی آہوزاری کے بعد دعا کی کہ یا اللہ، بارش کو نازل فرما دیجیے۔ جنہوں نے یہ واقعہ حضرت کو سنایا انہوں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ، ان عورتوں کا ایمان تو دیکھیے کہ اپنی سیاہ کاریوں کے باوجود اللہ پر توکل تھا کہ وہ ہماری دعا بھی ضرور سنیں گے۔ راقی مرض کرتا ہے کہ ان کی دعا سے بارش بھی ہوئی اور غالباً ہدایت کی بارش بھی ہوئی، وہ ہدایت سے محروم نہ رہی ہوں گی۔ یہاں ممکن ہے کہ کوئی شبہ کرے کہ اماموں کی نماز استسقاء تو شریعت نے بارش کے لیے ہی تعلیم کی ہے، ان نمازوں سے بارش کیوں نہ ہوئی اور بازاری عورتوں کے رونے سے بارش ہو گئی؟ یعنی ہم ظاہر اور الفاظ کو نہیں دیکھتے، ہم تو دل کو اور دل کے خشوع کو دیکھتے ہیں۔ جس دل میں خشوع اور خضوع نہ ہو، خشک تقوی ہمارے دربار میں قابل قدر نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔